अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है जी तमाम दोस्त खैर वफ़ियत से होंगे। आज की जो ये छोटी सी वीडियो है वो गांधी साहब के हवाले से इस तरह के टाइटल से जो है वो ज़ाहिर है। गांधी साहब का चूँकि जो मेन स्ट्रीम उलमा है और मेन स्ट्रीम जितने भी स्कूल ऑफ थाट्स हैं उन सब से इख्तलाफ है, और जितने अहले सुन्नत वल जमात वो समझते हैं कि इनका तल्लुक़ जो अहले सुन्नत वल जमात से नहीं है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे ऐसी बुनियादी चीज़ों का इनकार किया है कि जिसके इनकार को समटाइम जो है वो इस्लाम से एक हट के चीज़, और या आप ये समझ लें एक पैरेलल चीज़ जो है वो समझा जाता है, जिनमें बहुत सारे मसाइल हैं, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल का मसला है, या अहादीस की हुज्जियत का जो है वो मसला है सारे का सारा, कि किस तरह वो पार्शली जो है वो अहादीस को मानते हैं। तो आज एक मसला और इसकी तवज्जो मैं आपकी तरफ दिलाना चाहता हूँ, वो है रजम की सज़ा। एक मुस्लिम कम्युनिटी में अगर आप किसी छोटे बच्चे से भी पूछेंगे जिसके पास दीन का थोड़ा बहुत नॉलेज हो या ना भी हो, मतलब लाजमी नहीं कि वो बंदा आलिम हो, अगर आप उससे सवाल करेंगे यार कि बदकारी की जो सज़ा है वो क्या है, तो हर बंदा ये जवाब देगा कि मतलब अगर शादीशुदा बंदा है तो उसको रजम किया जाएगा, पत्थर मार के संसार किया जाएगा। अगर वो कंवारा है तो उसको 100 कोड़े मारे जाएंगे, जिस तरह कुरान मजीद में आया कि अज़ानी तो वज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदिम मिनहुमा मिअता जल्दा। बहुत सारे बुनियादी चीज़ों का इनकार के साथ साथ गांधी साहब ने इस चीज़ का भी इनकार किया, और सिर्फ गांधी साहब ने इस चीज़ का इनकार नहीं किया बल्कि उनका जितना स्कूल ऑफ थॉट है, ठीक है, फराही साहब, इस्लाही साहब, सब ने इस चीज़ का इनकार किया कि चूंकि कुरान मजीद में क्लियरली जो है वो ये सज़ा नहीं है रजम की मौजूद, जो मोहसिन जानी है, जो शादीशुदा जानी है, उसके रजम की, तो इस वजह से हम इसको नहीं मानते। और सारे जानियों की, जितने भी जानी हैं, चाहे वो कंवारा हो चाहे वो शादीशुदा हो, तो उसकी एक ही सज़ा है, वो कोड़े मारना, उसको 100 जो है वो कोड़े मारना है, या उसको रजम किया जाएगा तो वो एक अलग जो है वो सेंस में किया जाएगा किसी और वजह से। हालांकि अगर हम सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं तो बहुत सारी अहादीस हैं, पर्टिकुलरली आप देखें बुखारी में है, मुस्लिम में है, अहादीस की सारी किताबों में आपको मिल जाएंगी, सुनन नबी दाऊद में है, मुस्नद अहमद में है, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियरली ये बताया कि अल बिक्रू बिल बिक्री और मिअतु जल्दा, अगर कंवारा कंवारी से जो है वो ज़िना करेगा, बदकारी करेगा तो 100 कोड़े हैं, व सय्यबु बिस्सय्यबी, ठीक है, मिअतु जल्दा व रज्म, और जो शादीशुदा से करेगा तो उसको जो है वो कोड़े मारे जाएंगे। इसके अलावा और भी रवायात हैं, सही मुस्लिम में आती हैं, सहाबा कराम ने रवायात की हैं, और ऑलमोस्ट 36 सहाबी हैं जो इस तरह की जो रजम वाली रवायात हैं वो करते हैं, जिसको मुहद्दिसीन कहते हैं कि ये मुतवातर मानवी है। तवातुर की बात तो गांधी साहब भी बड़े धड़ल्ले से करते हैं, हम वो बात मानते हैं जो तवातुर से साबित हो, इजमा से साबित हो। इस केस में सारी चीज़ें मौजूद हैं। इस केस में कुरानी हुक्म की बात करते हैं, वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी मुतवातिर बिल माना जो है कि रजम की सज़ा है, उसकी कैफियत वाक़यात मुख्तलिफ हैं, लेकिन उनकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि तकरीबन 36 सहाबा कराम हैं ये रवायात करने वाले, जिनमें जलीलुल कदर सहाबा हैं, जिनमें कुछ 4-5 भी आ रहे हैं तो समझे वो तवातुर के दर्जे को जो है वो पहुंच जाएगी, जिसमें सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे जलीलुल कदर जो है वो सहाबा कराम मौजूद हैं, जिन्होंने ये रवायात की हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इस तरह केसेस भी आए। 2-3 केसेस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में आए, एक जो माइज बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, और एक गामदिया कबीले की जो औरत थी, उसके केसेस आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रजम किया। सही मुस्लिम में रवायत आती हैं बड़ी डिटेल के साथ, सही बुखारी में भी आती हैं। माइज जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल मुझे पाक कीजिए, मुझसे ये बदकारी हो गया है। एक दफ़ा कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह से डरो, अल्लाह से तौबा करो। दूसरी दफ़ा कहा, तीसरी दफ़ा कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या ये पागल तो नहीं है, या इसने शराब तो नहीं पी हुई, चेक करो। तो फिर सही मुस्लिम में रवायत आती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम के अल्फाज है कि हल अहसन था, क्या तू शादीशुदा है। सारी तहकीक करने के बाद और उनके जो है वो 4 दफ़ा इतराफ़ करने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसको रजम कर दिया जाए।
اور مسند احمد میں ایک روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قبیلے والوں سے پوچھا، اس کی طرف بندہ بیچا کہ مطلب اس کا ذہنی توازن ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ما نرا بہ بأسا، کہ اللہ کا رسول اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے سوائے اس مسئلے کے کہ اس سے یہ گناہ ہوا ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ اس کو حد لگائی جائے۔ اس کو حد لگائی، اس کو رجم کر دیا گیا۔ اسی طرح جب وہ رجم کر دیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں نے ناگواری کا اظہار کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استغفروا لماعز، ماعز کے لیے معافی طلب کرو، لقد تاب توبۃ لو قسمت۔ آپ نے فرمایا اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر امت میں تقسیم کر دی جائے تو سارے لوگوں کو جو ہے وہ کافی ہو جائے۔ غامدیہ عورت جو ہے اس کا واقعہ میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس نے کہا مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، مجھے پاک کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ بچہ جنے گی، یہ بھی حاملہ تھی، پھر آنا اور پھر اس پہ جو وہ رجم کی سزا اس کو سنگسار کریں گے۔ پھر آئی، پھر کہا کہ بچہ بھی دودھ پیتا ہے، کہ تھوڑا بڑا ہو جائے گا، کھانا شروع کر دے گا، تو پھر آنا، پھر آ گئی، پھر اس کو رجم جو ہے وہ کر دیا گیا۔ تو کوئی ایک روایت نہیں ہے، 36 آلموسٹ صحابہ کرام ہے، اور احادیث کی ساری کتابوں میں روایت آئی ہے۔ اس کے بعد جو پوری امت کا اجماع ہے اس بات کے اوپر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجماع ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ قد اجمع علیہ صحابۃ وعلماء الامصار، تمام شہروں کے علماء اور صحابہ کرام کا اس بات پہ اجماع ہے کہ رجم جو ہے وہی شادی شدہ زانی کی سزا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت آتی ہے صحیح بخاری میں، عمر رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کو خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں کوئی یہ نہ سمجھے کہ رجم کی سزا جو ہے وہ نہیں ہے، مطلب ہم اس کو پڑھتے تھے، ہم نے اس کو قائم کیا رجم کی سزا کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قائم کیا، ہم نے قائم کیا۔ ایسا نہ ہو کہ کل کو آنے والے لوگ آئیں اور کہیں کہ جی ہم تو کتاب اللہ میں رجم کی سزا پاتے ہی نہیں، تو پھر یہ رجم کی سزا نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ اگر لوگ اس کو قرآن مجید پہ زائد نہ سمجھے تو میں قرآن مجید کے ناحیہ اس کے حاشیے میں اس چیز کو، اس حکم کو لکھوا دوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجم کی سزا۔ حضرت عمر نے اس کو امپلیمنٹ کیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو امپلیمنٹ کیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری میں روایت آتی ہے کہ انہوں نے ایک عورت کو رجم کیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سنت کے مطابق جو ہے وہ کیا ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا محاصرہ ہوا تو انہوں نے کہا لوگوں، حدیث سنائی لوگوں کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ صرف 3 وجہ سے قتل کیا جاتا ہے، یا تو کوئی بندہ قصاص میں قتل کیا جائے گا، اور یا بندہ جو ہے وہ شادی شدہ زانی، اس کو قتل کیا جائے گا۔ بڑے کلیئر الفاظ ہیں حدیث کے اندر کہ جب محسن سواد کے ساتھ شادی شدہ زانی ہوگا، تو کیونکہ اسلام نے یہ فرق رکھا ہے، کوارا بندہ ہے تو اگر وہ زنا کرتا ہے تو ساری بات ہے اس کے پاس مطلب کوئی تھوڑی سمجھ آتی ہے کہ اس نے یہ گناہ کیا تو اس کے گناہ میں تخفیف ہو سکتی ہے، لیکن شادی شدہ جس کے پاس آلریڈی ایک آپشن موجود ہے کہ وہ اپنے آپ کو جب وہ پاکیزہ رکھنے کے لیے آپشن، اس کے باوجود اس نے گناہ کیا ہے تو پھر اس کو رجم کیا جائے گا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 وجہ صرف بندہ قتل کیا جاتا ہے، قصاص کے بدلے میں ایک جو شادی شدہ زانی ہے وہ، یا جو اسلام کو چھوڑ کے مرتد ہو جاتا ہے۔ باقی صحابہ کرام بھی، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، محدثین، امام حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابن حزم ظاہری، بلکہ امام ابن حزم نے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے، صاحب روح المعانی علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے، اور اسی طرح علامہ ابن حمام، حافظ ابن حمام رحمہ اللہ نے، تمام نے اس بات پہ اجماع نقل کیا کہ پوری امت کا اجماع ہے اس بات پہ کہ جو شادی شدہ زانی ہے اس کی سزا رجم ہے۔ اور ساری امت، کسی نے بھی اس میں اختلاف نہیں کیا، ماں سوائے خارجیوں کے۔ خارجی وہ لوگ تھے جو دین سے نکلے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گروہ زیادہ حق پہ ہوگا جن کو قتل کرے گا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کی، ان کو قتل کیا۔ خارجی لوگ بھی وہی تھے جو کہتے تھے کتاب اللہ میں تو ہمیں یہ رجم کی سزا نہیں ملتی، تو ہم اس کو کس طرح مانیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو کہا تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا کہ دیکھو، کیا قرآن مجید کے اندر نماز کے اوقات اور طریقہ کار ہے، یا زکوٰۃ کتنی دینی ہے اور زکوٰۃ کے جتنی رقم ہے، کیا قرآن مجید کے اندر ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا کہ پھر آپ کس طرح جو ہے وہ اس چیز کا پتہ چلاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، آپ کے قول سے اور مسلمانوں کے عمل سے۔
تو کہ یہی بات بھی مسلمانوں کے عمل سے ثابت ہے جو کہ رجم کی سزا ہے شادی شدہ زانی کے لیے. تو ان چیزوں ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کتاب اللہ میں جو فیصلہ تھا پہلے جس کا حکم باقی رہا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امپلیمنٹ کیا اس چیز کو، اور اس کے بعد صحابہ کرام، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، محدثین، تمام کا یہ موقف ہے کہ یہ سزا جو ہے اس کی سزا رجم ہے. بلکہ آپ دیکھیں تو پہلی جو کتابیں موجود تھیں اہل کتاب جو تھے، تورات کے اندر بھی یہی سزا موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں یہودی کا بھی واقعہ ہے، ایک عورت کا اور بندے کا، اس کو جو ہے وہ رجم کیا گیا ان کی کتاب منگوا کے. اور ابھی جو کرنٹلی ہمارے پاس جو بائبل موجود ہے اس میں بھی آپ دیکھیں تو جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، تورات پہ جو مشتمل ہے، اس کے جو بک آف ڈیوٹرانومی ہے، کتاب استثناء، اس کے چیپٹر 22 میں اور ورس بھی 22 چیپٹر 22 اور جو اس کی آیت 22 ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کرتے ہیں تو ان کو شہر کے پھاٹک پہ لا کے ان کو رجم کر دیا جائے گا. اور غامدی صاحب تو بڑا پریفر کرتے ہیں یہ اسرائیلی روایات کو، جہاں پہ ہمیں ڈیٹیل نہیں مل رہی تو ہم وہاں سے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ بھی حجت ہے، جیسے فطرت، اجماع، تواتر اور اس طرح کی چیزیں وہ کہتے ہیں کہ جو دین کے سورسز ہیں اور جو ماخذ ہیں دین کے، ان ساری چیزوں سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ بالاتفاق سنت سے اجماعی طور سے یہ معاملہ ایسا ہے کہ جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اس میں اختلاف کیے تو چند معتزلہ نے اور خارجیوں نے، جو بالکل دین سے اس طرح نکلے ہوئے تھے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق. اب بات آ رہی ہے کہ غامدی صاحب اور ان کا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ اسے انکار کیوں کرتا ہے. وہ صرف انکار نہیں کرتا، بڑی جرت کے ساتھ اس میں تعویلیں کرتا ہے، جس طرح ان کی عادت ہے تعویلیں کرنے کی. کیونکہ ایک تو پارشلی وہ منکر حدیث ہیں اور بہت ساری حدیث کو نہیں مانتے، بلکہ صرف مانتے نہیں، بڑے بے باک تبصرے کرتے ہیں اور یہ روایات ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ فلاں ہیں، بڑے توہین امیز جو ہے وہ لہجے کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ اب ہمارا موقف یہ کہ اتنی روایات آ گئی ہیں، تواتر کے ساتھ آ گئی ہیں، تواتر بالمعنی کے ساتھ، تو اس کا انکار کیسے کیا جائے. اب ایک بڑی مزے کی طویل انہوں نے کی کہ انہوں نے کہا کہ یہ طویل اس کی اس طرح ہے کہ یہ ان لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں یا بعد میں جو لوگ جن کو رجم کیا گیا ہے، وہ زنا کی وجہ سے رجم نہیں کیا گیا، وہ ان کی گنڈا گردی کی وجہ سے رجم کیا گیا. وہ آیت محاربہ کی روح سے جو ہے وہ رجم کیا گیا. آیت محاربہ کیا ہے؟ سورہ مائدہ میں آیت 33 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا ویصلبوا وتقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف وینفوا من الارض، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں یا زمین میں فساد کے مرتکب ہوتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو قتل کیا جائے برے طریقے سے، یا سولی پہ لٹکا دیا جائے، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں، یا ان کو جو ہے وہ ملک بدر کر دیا جائے، علاقے سے نکال دیا جائے، اس آیت کی وجہ سے. اب جب یہ آیت کہتے ہیں تو پھر ان کو یہ بھی پروو کرنا پڑتا ہے کہ ماعز بن مالک اسلمی اور وہ عورتیں، یہ سارے لوگ جو ہے وہ یہ گنڈا گردی کر رہے تھے، معاشرے کے اندر فساد برپا کیا ہوا تھا. اب اس پہ بھی جرت کی ہے غامدی صاحب نے. آپ یوٹیوب پہ ان کی ویڈیوز چیک کر لیجیے آپ، جس میں لکھتے ہیں کہ یہ عادی زانی تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، جو سراسر ایک تہمت ہے. اور اگر اس ٹائم غامدی صاحب یہ کہتے تو ان پہ حد قذف بھی لگتی، 80 کوڑے ان کو پڑتے. کہ ایک بندے نے ایک دفعہ حدیث میں روایات میں آیا کہ اس سے یہ گناہ ہوا، اور آپ کہیں کہ وہ عادی مجرم تھا یا وہ عورت جو ہے وہ عادی مجرم تھی، اس وجہ سے ان پر جو ہے وہ یہ رجم کی سزا لگی ہے، زانی ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ زمین میں فساد برپا کرنے کی وجہ سے. جیسے کہ میں نے پہلے ایک حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قوم سے پوچھا کہ ماعز کو کیا مسئلہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ ما نرا بہ بأسا یا رسول اللہ، کہ اس میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو، سوائے اس ایک مسئلے کے جو اس سے یہ گناہ ہو گیا. اس کے لیے دلیل چاہیے. اور پھر غامدی صاحب کے استاد جو اصلاحی صاحب ہیں یا ان کے مکتبہ فکر کے لوگ، بلکہ بعض لوگوں نے تو یہ اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ گنڈا گردی کے یا اس طرح کے ان ڈاکوؤں سے، ان چیزوں سے ملایا کہ یہ وہ لوگ تھے. حالانکہ آپ دونوں کیسز کے اندر دیکھیں، ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیس میں اور اس عورت جو ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کیس میں دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کیسز میں یہ کہا کہ لقد تابت توبتن، لقد تابت توبتن. عورت کے کیس میں کہا کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ تھی، اگر مدینے کے 70 لوگوں میں تقسیم کر دی جائے تو ان کو کافی ہو جائے. ماعز کے کیس میں کہا کہ اگر اس کی توبہ لوگوں میں تقسیم کر دی جائے تو ان کو کافی ہو جائے، ان کے لیے مغفرت طلب کرو. آپ چیک کر لیں.
اور یہ لوگ یہ ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں کہ نہیں انہوں نے ایک ٹائم زنا نہیں کیا، وہ عادی مجرم تھے اور یہ آیت محاربہ اور حرابہ کی وجہ سے ان پہ لگا۔ حالانکہ پوری سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ایک مثال پیش نہیں کر سکتے، صرف ایک مثال پیش نہیں کر سکتے کہ جو غیر شادی شدہ تھا اس کو کبھی جو ہے رجم کیا گیا ہو۔ شادی شدہ کو ہی کیوں رجم کیا جا رہا ہے، اور پوچھ کے کیا جا رہا ہے کہ حل احسن تھا، کیا تو شادی شدہ ہے؟ وہ ساری امت نے یہی سمجھا، صحابہ کرام نے یہی سمجھا۔ یہ ہمارا ایک اپنا فہم ہے کہ ہمیں شاید کیپٹل پنشمنٹ سے نفرت ہے غامدی صاحب کو یا ان لوگوں کو، جیسے مرتد کی بات آتی ہے یا توہین رسالت کی بات آتی ہے، وہاں پہ بھی یہ لوگ تعویلیں کرتے ہیں، شاید مغرب کی نظروں میں باعتبار رہنے کے لیے کرتے ہیں، اور ملے گا پھر بھی کچھ نہیں۔ مطلب آپ جتنا مرضی مولڈ کر لیں، تعویلیں کر لیں، آپ کو کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے مغرب سے، کیونکہ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اپنے دین کو جتنا مرضی مولڈ کر لیں آپ تعویلیں کر کے، وہ آپ سے راضی تب ہی ہوں گے جب آپ ان کا دین قبول کر لیں گے۔ ان چیزوں میں کیپٹل پنشمنٹ سے ان کو جو ہے وہ نفرت ہے۔ تو یہ اس طرح استدلال کیا کہ یہ حرابہ کی جو آیت ہے اس وجہ سے ان پر یہ سزا لگی تھی، ادروائز جو شادی شدہ جو زنا کی سزا ہے وہ رجم نہیں ہے، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو بھائی آپ مانیں یا نہ مانیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، پوری مسلم امہ کا عقیدہ یہ ہے، اور امت کا اجتماعی ضمیر یہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ آپ کی تعویلوں سے کچھ بھی نہیں ہونے والا، پوری امت کا اجتماعی ضمیر جو ہے وہ اس بات پہ متفق ہے، اور یہ مطلب یہ کہ آپ کے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، سنت کو فرق نہیں پڑ رہا، آپ جتنی مرضی تعویلات کر لیں۔ صرف ایک مسئلہ نہیں ہے، بہت سارے مسائل میں انہوں نے اسی طرح کی ڈرامے بازی کی ہے، آپ یہ کہہ لیں اس طبقے نے، اور انشاءاللہ گاہے بگاہے ان مسائل پہ بھی ہم جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق